बरेलवी देवबंदी वहाबियों के चक्कर में नहीं पड़ा था, अभी तो फिरकों में नहीं पड़ा था, अभी तो फितरत इस्लाम पर, फितरत तौहीद पर पैदा हुआ था। उस वक्त तो तू कहता था ना, जब तू 1 साल 2 साल का था, तुझे दुनिया पूछती थी तुम्हारा रब कहाँ है, तो तू ऊपर उंगली करता था कि मेरा रब ऊपर रहता है, मेरा रब ऊपर है, मेरा रब ऊपर है, मेरा रब अर्श पर बुलंद है, मेरा रब ऊपर है। अब जब बड़ा हो गया, अब कहता है मेरी वो सुनता ही नहीं। उस वक्त तो सुनता था ना, कब क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुतफ़ा। उस वक्त तो सुनता होगा जब तू एक पानी का कतरा था। मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुतफ़ा ख़लक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा अस्सबीला यस्सरा। कुरान पाक के अंदाज पे ज़रा कुर्बान जाए। दूसरा मुकाम फरमा वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फतबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तू मिट्टी था और मिट्टी से फिर हमने तुझे तुम्हारे बाप को माँ को बनाया, बनाने के बाद हम तुम्हें दुनिया में फिर कैसे लाए और कैसे हम इंसानियत को फैलाया। फरमाया फिर तेरे माँ और बाप पैदा हुए, माँ बाप तेरे बड़े हुए, फिर तेरे माँ बाप का आपस में जो ना जोड़ हुआ, निकाह हुआ, उस निकाह के ज़रिए जोड़ हुआ, इकट्ठ हुआ। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। तू एक पानी का कतरा था, कहाँ थे वो पानी के कतरे? मिन बैन सुल्ब व तराइब। बाप के सुलब में, माँ की छाती में वो 2 पानी के कतरों को हमने इकट्ठा किया, जोड़ा, जोड़ने के बाद माँ के रहम में पहुँचाया, माँ के रहम में पहुँचाने के बाद उसको जमा हुआ खून बनाया, खून बनाने के बाद फरमाया उसको एक बोटी की सूरत दी, बोटी की सूरत देने के बाद उसके हड्डियाँ बनाना शुरू की और इतनी तरतीब से, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, इतनी कारीगरी से बनाई कि तेरी माँ को तकलीफ भी नहीं होने दी, तेरी माँ को खड़क और आवाज़ भी नहीं आने दी। छोटी सी रसौली हो तो बंदा चीख उठता है, पूरा वजूद तेरा मैं बनाया और तेरी माँ को तकलीफ नहीं होने दी, मादरी उठाए फिरती रही। फिर वहां मैं खुराक तो पहुंचाता रहा, बतलाना वहां कौन गया था, वहां कौन था जो तुझे पालता रहा। फिर क्या हुआ जब तू बन गया, हड्डियां बन गई, ऊपर गोश्त मांस चढ़ गया, फिर क्या हुआ? मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुतफ़ा ख़लक़हु फ़क़द्दरहु सुम्मा अस्सबीला यस्सरा। तेरा वजूद माँ के पेट के अंदर बन गया, पूरे का पूरा तेरा वजूद बन गया, बाल उग आए और मुँह तेरा, चेहरा, सर कुछ बन गया, वजूद तेरा बन गया, उंगली के पोरे तेरे बन गए, उंगली के पोरों के निशानात तेरे बन गए, पूरा जब वजूद बन गया। अब तेरी विलादत का, पैदाश का जब वक्त आया, सुम्मा अस्सबीला यस्सरा। अफसोस है तुझ पे कि तेरी कौन नहीं सुनता। सुम्मा अस्सबीला यस्सरा, तेरी विलादत के राहों को आसान खोला मैंने किया है और तू कहता है मेरा रब नहीं सुनता। तेरा वजूद बड़ा था, तेरी विलादत के तरह नहीं हो सकती थी। कौन है जो तेरी बनाते बनाते तेरे विलादत के राहों को खोलता रहा और खुला करता रहा, रास्तों को आसान करता रहा। अब तू कहता है वो मेरी सुनता ही नहीं। जब तो फिर माँ के पेट से बाहर आया और तेरा पीर भी इसी तरह ही आया है, जिनको तू पुकारता है वो भी इसी तरह ही आया है, इसी राहों से गुजर के आया है। जो तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा है वो इन्हीं मराइल से गुजर के आया। कभी तेरा पीर जो मुश्किल कुशा है वो माँ के पेट के अंदर था, वो खुद मोहताज था। कभी तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा पैदा हुआ था, कभी तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा बचपने में था, कभी तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा माँ का दूध पी रहा था, दूध का मोहताज था, चीखता था, चिल्लाता था। तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा
جس کو تو مشکل کشا کہتا ہے، پھر وہ جوان ہوا تو تیرا مشکل کشا بنا، پھر وہ مشکلات میں ایسا گھرا کہ بڑھاپے میں آیا، بڑھاپے میں کیا آیا کہ بیمار ہوا، بیمار کیا ہوا کہ اس کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا، پھر وہ لاغر ہو کے میت بن کے چرپائی پہ پڑا رہا، اس کو دنیا نہلاتی رہی، مرید نہلاتے رہے، اٹھاتے رہے، کفن دیتے رہے، پہناتے رہے، پہنا کے اٹھاتے رہے، دعا اس کے لیے مانگتے رہے، کندھوں پہ اٹھا کے پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال کے جب واپس آئے، اب تو کہتا ہے کہ وہ میری پکار سنتا ہے، اب تیری وہ پکار سننے لگا، اب تیرا وہ مشکل کشا حاجت روا ہے۔ اور جب خالص توحید بیان کرے پھر ہمیں کہتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں، بتلائیں بس کسی کو ماننے کا توحید کے ساتھ تعلق کیا؟ ہم نے توحید بیان کی، جواب آیا تم پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو نہیں مانتے، مانتے کیا منوانا چاہتے ہو؟ بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ پیر کو پیر مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، صالح مانتے ہیں، نیک مانتے ہیں، متقی مانتے ہیں، پرہیزگار مانتے ہیں، حافظ و حافظ مانتے ہیں، قاری و قاری مانتے ہیں، عالم و عالم مانتے ہیں، تہجد گزار مانتے ہیں، بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ سب کچھ مانتے ہیں، داتا نہیں مانتے، مشکل کشان نہیں مانتے، حاجت روان نہیں مانتے، یہ صفات رب کی ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ کیا منوانا چاہتے ہو؟ جو تم منوانا چاہتے ہو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، جو قرآن منوانا چاہتا ہے اللہ کی قسم وہ ولیوں کو مانتے ہیں، جو قرآن منواتا ہے وہ نہیں مانتے جو تم منوانا چاہتے ہو۔ جو تمہارا جی چاہے کر لو، ہم وہ نہیں مانتے جو تم کہتے ہو، وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کہ ولی کو ولی مانو، بزرگ کو بزرگ مانو۔ تم کہتے ہو رب مانو، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکتا۔ جواب دا جی آپ ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں فقیروں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا پیروں کو مانتے ہیں، کہا کرتے ہیں جی پیروں کو کیا مانتے ہیں؟ پھر آپ صرف مانتے ہیں۔ میں نے کہا پیروں کو منوانا کیا چاہتے ہیں؟ جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، خدمت کے لیے تیار ہے، کپڑے لے کے دینے کے لیے تیار ہے، دسو کی خدمت کرنی ہے بزرگاں دی؟ ساڑھے زوال ذمہ تے پاؤ نا بایا کم تسی بزرگاں دا کرو، وضو واسطے لوٹا پانی دا بھر کے لے وضو کروانے، منہ دھوانے آ ساڑھے ہمارے کوئی ذمہ بات کرو کہ یہ بزرگ ہے ان کو مانو۔ ماننا کیا ہے؟ کہتا جو پیروں کو پیر و فقیر کو مانتے نہیں۔ میں نے کہا پیروں کو فقیر مانتے ہیں؟ کون کہتا نہیں مانتا؟ ہم پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ پیر فقیر ہوتا ہے، ہم ببانگ دول کہتے ہیں پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں کہ پیر فقیر ہوتا ہے۔ یہ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا پیر فقیر مانتے ہیں، پیر فقیر مانتے ہیں۔ جڑا تو انہوں کہے نا بات تسی پیر فقیر من دا جی پیر فقیر من دے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، 33 باری کیا کرو، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، اور دسو کی منوانا چاہتے ہیں؟ جب بھی آپ کو کہیں جی پیر فقیر کو مانتے، جی جی بالکل پیر فقیر مانتے ہیں، پیر فقیر ہوتا ہے، 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 فقیر پیر ہوئے یا نہ ہوئے پیر فقیر ضرور ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پیر فقیر ہوتا ہے، پیر اتنا فقیر ہوتا ہے، اتنا فقیر ہوتا ہے، اتنا فقیر ہوتا ہے کہ وہ کپڑے پان لئی، جتی لین لئی، گڈی لین لئی، وہ تیل پان لئی، سارا کچھ مرید دے دے، اتنا فقیر ہوتا ہے۔ بکرا مرید، چھترا مرید، مرغا مرید دے وے، کھیر مرید دے وے، چاول مرید، دودھ مرید، ہر چیز مرید دیتا ہے، اور تم کہتے ہو ان کو مشکل کشا مانو۔ ہم نے منوانا ہی ہے، اگر ضد پر آ گئے ہو تو ہم مریدوں کو مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہیں، پیروں کو نہیں مانتے، پیروں کو مشکل کشا نہیں مانتے، ساڑھے لاکھی دے مرید مشکل کشا ہے۔
پیران دی روٹی پانی کون چلاتا ہے؟ مرید ہے۔ پھر مرید مشکل کشا ہوئے، پیروں کے مشکل کشا مرید ہے۔ جیڑا پیر ویکھ لو نا تو آج کل وہ فون دا بڑا چرچا ہے، جیڑا بڑا فون وہ کی آدھے انہوں آئی فون، جیڑے پیر کو ویکھو دے کول فون ہے۔ میں نہ کدے کدے سوچنا پوچھنا ساتھی ہے بھائی انہاں بزرگاں فون کیوں رکھا ہے؟ جیڑے مریداں دیاں کالا سنن کن، میں کہ انہاں پھر قبر تے ڈائریکٹ سننا ہے۔ ہن یعنی فون تے سن دین تے قبر ڈائریکٹ سن سک، کمال ہے۔ تو پھر کدے کدے نیٹ ورک بزی بھی ہوتا ہو سی، تو کدے کہ سگنل پرابلمز بھی ہوندی ہو سی، تو مرید ملا کے تھک جاندہ ہو سی، اگلے دن ملتا تو میں فون کرتا رہا، اچھا میں نے بول سگنل تا پر جنہوں ہون سگنل پرابلم ہے، ایک قبر ہی تیرے ابا لاسی بائی کیوں تھے وہاں کون سنے گا؟ کیسے سنے گا؟ مر کے سنے گا؟ اب جیندہ فون پہ سنتا ہے، مر کے ڈائریکٹ سنتا ہے۔ جب زندہ ہے تو فون لیے پھرتا ہے، جیڑا ملاندہ کو پوچھتا ہے کون ہے، ہون کون پوچھتا ہے تے قبر ڈائریکٹ پہچان لیندہ ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ نبوت 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ نے کبھی کسی پیغمبر کی قبر کا عرس میلا نہیں لگا۔ آپ نے کبھی رب سے نہیں پوچھا کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دی قبر کہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر کہاں، فلاں پیغمبر کی قبر کہاں، تاکہ میں سالانہ وہاں عرس لگاؤں، میلہ لگاؤں۔ اور پیغمبر علیہ السلام 23 سالوں میں ایک قبر کو پختہ کیا ہو تو بیان کیجئے، ہم سے لڑیے نہ جھگڑیے نہ، اللہ کی قسم ہم تمہارے خیرخواہ تمہیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کے دور نبوت میں ایک قبر ایسی پیش کر دیجئے کہ پیغمبر نے کسی قبر کو رب سے پوچھ کے نبی کی قبر کو قبہ بنا کے دربار بنا کے محفل سما، محفل وجدان، محفل قوالی، محفل نعت یا عرس یا میلہ قبر پہ لگایا ہو، حوالہ تم دے دو، ہم تمہارے مشکور و ممنون ہوں گے۔ اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر سن لو، وقت آئے گا، آج نہ صحیح تو کل صحیح، وقت آئے گا بزرگوں کی قبروں کو سنت کے مطابق بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے قبروں کو سنت کے مطابق بنانا ہے انشاءاللہ۔ حاجت روا مشکل کشا ترجمان مسلک اہل حدیث، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ اندر فاتح ہو کے داخل ہوئے، سیدھا بیت اللہ کے اندر سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، عثمان دروازہ کھولو۔ یوں ہی دروازہ کھلا اندر داخل ہوئے، سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بت، وہ بتوں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتے ہو، وہ نبیوں کو پوجتے تھے۔ سامنے ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، کھولیے صحیح البخاری، پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں لاٹھی ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے بت پر چہرے پر لاٹھی رکھ کے فرمایا اللہ قتل کرے قریش، ان قریش کو اور اہل مکہ کو، میرا ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، میرے ابراہیم کا بت بنایا ہے انہوں نے۔ پھر کیا پڑھا؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ساری مزامت توحید کے لیے۔ ہم صرف جلسے اور درس کی حد تک ہے کہ ہم نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دی ہے۔ رب پوچھے گا اہل حدیثوں تم سے، جب تک تم چوکوں چوراہوں پر، دکانوں پر، بیٹھکوں پہ، بازاروں میں، میلے ٹھیلوں میں جا کے توحید کا اعلان نہیں کرتے، رب آپ سے پوچھے گا۔ ساری دنیا شاید چھوٹ جائے، تمہیں نہیں چھوڑے گا رب جب تک تم نے توحید کو بیان کرنے کا حق ادا نہ کیا۔ 1.5 لاکھ
آستانے ہمارے ملک میں 1.5 لاکھ دربار ہے جہاں شرک ہوتا ہے. تم بھی پچھلے دنے قبر دھو آئے ہو. تھوڑی کسر رہ گئی ہے گجرات والے. تسی بھی علی اجویری دا دربار پچھلے دن 2 ہفتے پہلے دھو آئے ہو تے نالے جڑے زیارت گاہ انہوں نے چھتریاں بھی دے آئے ہو. جب مسجد نبوی چھتریاں لگی ہوئی ہیں، ان چھتریاں اتنے بھی لگن، حیا نہیں آتی مقابلے میں. مسجد نبوی کے لیے وہاں چھتری لگی ہوئی ہے نماز کے لیے سویر میں، تو کہتے ہیں یہاں بھی چھتریاں ہوں تاکہ زیارت والے ملنگن تکلیف نہ ہو. مشرکوں کو سہولتیں دیتے ہو، شرک کے لیے سہولتیں دیتے ہو. پیسہ قوم کا، پیسہ خزانے کا، پیسہ پاکستان کے ہر آدمی کا ٹیکس، جس میں اہل توحید و سنت اہل حدیث کا بھی پیسہ ہے. ہم نے اس لیے ٹیکس دیا ہے کہ جا کے درباروں پر چھتریاں لگاؤ. قوم کو پیاز ٹماٹر کھانے کے لیے لبدے نہیں، تسی دربارہ تے چھتریاں بنان لگے ہو، اور کم ہی کو نہیں رہ گیا. باقی سارا ملک ترقی کر گیا ہے کہ دربار تے چھتری رہ گئی ہے. انہوں چھیتی لاؤ. دھویا انہوں قبر علی حجویری کی قبر کو دھویا. پہلے بھی تو اندر ہیں سارے تھے، یہ بھی تو ہو رہا ہے. اصل سمجھا بھائی عمران خان کوئی چنگا بھائی میاں علی دے علاقے دا تے نیازی پٹھان تے یہ توحید والے ہو سکتے، انہوں جو بی بی چکیا انہوں جا کے بابے فرید تے چکا دیتے. شالہ سنانی بھی چنگی ہوئے. آمین کہو. دوڑی ہوئی پیرنی بھاگی ہوئی، وہ پیرنی جو ہے وہ دربار پہ جھکا دیا اس کو، بھائی اتھے ہی تینوں سارا کوئی لبنا، ان لبو کوئی پیر رال کے. کیوں نہیں عذاب سے ڈرتے جس ملک کا حکمران شرک کرنے والا ہو؟ کہاں یاد ہے شاہ فیصل مرو، سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حکومت تھا، تو وہاں دور پاکستان میں آئے. بزرگ جانتے ہو، جب آئے لاہور کراچی میں اترے ایئرپورٹ میں، سیدھا کراچی جڑا بارو بادشاہ آیا تو اترے آتے وہ سیدھا جانا ہی بابے علی محمد علی جناح دے دربار. ہوں لاہور اترے تو سیدھا نہیں لے جاندے ہوتے، وہ لے گئے اسے چادر اگے پھولاں دی تے لے کے حکومت دی کرندے کھڑے فوجی. وہ جدوں دربار تے نیڑے گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا، یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر ہے. اس نے کہا پھر میں نے کیوں اتنے لے آیا؟ انہوں نے کہا بھائی چادر چڑھانی. شاہ فیصل وہیں روک گئے، فرمایا میرے ملک میں رسول اللہ کی قبر ہے، میں نے باپ محمد علی جناح دی قبر تے پھولاں دی چادر چڑھا دے ہو. میرے ملک کی محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، میں نے وہاں کبھی پھول نہیں چڑھائے، یہاں پھول چڑھاؤ. مجھے مشرک کر کے مارنا چاہتے ہو. پیچھے پلٹ آئے، فرمایا یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا. بادشاہ ہو تو ایسا ہو توحید پر پکا. ساڈا جیڑا ہوتا پہلا ودیا ہوتا، پہلا سنگل مشرک ہوتا، دوجا ڈبل ہوتا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجھے بتلائیے پہلا جمعہ صدیق نے پڑھانا تھا. حضور دی وفات کے بعد پہلا جمعہ صدیق نہیں پڑھانا سی، تو صدیق نے اعلان نہیں سی کرنا چاہیے. اے میرے صحابہ ساتھیو، حضور وفات پا گئے، قبر پاک آپ کی بن گئی ہے، تو کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا سونا تے چاندی تے پیسے دے سکتا کہ حضور دی قبر نو سونے دا بنائی یا چاندی دا بنائی ہے یا اٹا لے آؤ حضور کی قبر پر کوپا بنائے. کبھی صدیق نے اعلان کیا ہو تو حوالہ لائے. حضور کی قبر پر
4 سال میں میلے ہونے چاہیے تھے. ایک میلے کی کمائی صدیق لیتا، دوسرے کی عمر لیتے، تیسرے کی عثمان لیتے، چوتھے کی علی پاک لیتے. سیدہ فاطمہ تو ذرا قبر رسول کی مجاورہ ہوتی، حسن و حسین قبر رسول کے مجاور ہوتے، اور لوگ نظر و نیازہ دیتے. اہل بیت کو تو باہر کمان دی لوڑ ہی کو نہیں. کبھی کیا ہو تو حوالہ پیش کیجیے. کون سا اسلام تم پیش کرتے ہو ہمارے سامنے جس میں قبر کی پوجا ہے؟ جڑا اسلام حضور پہ نازل ہوا ہے، جڑا اسلام جبریل لے کے آیا ہے، جڑا اسلام محمد مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے، اللہ کی قسم اس اسلام میں قبر کی پوجا کوئی نہیں. اس اسلام میں قبر پختہ کوئی نہیں. یہ کوئی وکھرا مذہب ہے جہدے وچ قبر دی پوجا جائز ہے. قبر دے ہوتے کپا تے پکی تے ہوتے دیوے تے جناب موم بتیاں تے اگر بتیاں تے چادراں پوری تسلی نہ. جیڑا ویندا جی میں چادر پان ویندا پہ، بیبیاں ویندیاں پر چادر پان. وہ ساڈے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی. وہ چادر لئی ویندا ہی نہ اس آکھیا پا دوے بہن بھرا ویندے پہ چادر پان. نال بہن بھی جا رہی ہے، نال بیوی بھی جا رہی ہے، نال بھرا بھی جا رہا ہے. اس آکھیا پا کدے ویندا چادر ہے جی بڑی ادب نال بلیٹھی ہوئی. اس آکھیا پا چادر پان جا رہے دربار تے. اس آکھیا بہن نو پا جیڑی ننگے سر منہ بیٹھی. بہن دا منہ ننگا ہی تے چادر بابے دے پان جا رہے ہیں. بابے دا پردہ ہے. بہن تمہاری ننگے منہ پھر رہی ہے اور بابے کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہو. نالے آندو تھلو ویندا ہے وچوں ویندا ہے. پھر کسر چھڈی نے ویکھن جو سنگ مرمر بھی لایا ہوتے پتھر بھی لایا ہوتے پھر چادراں بھی پائیاں ہجے بھی ویندا ہے. تو پھر پتہ نہیں سن تو مسیح تو باہر کو نہیں جائے نظر آؤندی پئی. یہ مرن تو بعد ہی سلسلہ شروع ہونا ہے. پتہ نہیں کہڑے پاسوں کھڑکی کھلتی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ فرماندے نے اس تو بڑا ظالم کون، اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے بلاندا ہے جڑے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اگر جواب آؤ جواب کیویں آوے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تہاڈی دعا تو غافل نے، تہاڈی پکار تو غافل نے. سن لیجئے بات نو آخر والے آنا میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیے حدیث پاک نبی علیہ السلام دا فرمان سن لیجئے. آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر دے اوتے عبادت نہ ہوئے. اے اللہ میری قبر دے اوتے عبادت نہ ہوئے. اے اللہ میری قبر بت نہ بن جائے، عبادت نہ شروع ہو جائے میری قبر تے. اللہ نے حضور دی دعا قبول فرما لئی. اللہ نے قبول فرما لی. حضور دی قبر اللہ تعالیٰ نے انج محفوظ کی تھی ہے. باہر ترکیہ نے ہوتا ہے مقبہ بنا لیا، لیکن اندر حضور دی قبر مبارک اتنی نیچے 13 میٹر تقریباً نیچے ہے، تاکہ وہاں کوئی پہنچ کے حضور کی قبر پہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا. اوپر اللہ نے وہابیوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ یہ میری امانت ہے، انہوں سنبھال کے رکھو. اوپر ہم کھڑے ہیں، اہل حدیث کھڑے ہیں، شرطے بھی وہابی ہیں، مولوی بھی سارے وہابی ہیں کھڑے ہیں. تسی میں سوچو میں تو مشورہ دینا ہے تھوڑا گل پوچھنا جی حضور دی قبر بریلویاں کول ہویا اے گل پوچھیے تواڈے کولو ناراض نہیں ہو جی حضور دا روضہ بریلویاں دے حوالے ہویا دسو پھر اوتھے کی ہویا. اللہ نے سانو دیتا ہے دولت شاہ نے دیتا ہے تسی سنبھالو تے دعا کاواں والی سرکار ہے وہ بھی انہاں دے ڈوگی شاہ بھی وہ بھی انہاں دے کولے تے ایک کمالی والے پاس ایک بڑی سرکار ہے وہ بڑے شاہ ہے ہی ہے وہ بڑی سرکار ہے اس تو بڑی دنیا چ ہے ہی کوئی کمالی والے پاس سرکار ہے. کدی نیٹ تے ویکھیا ہے سارے جڑے جوان آ بیٹھے ہو نا تساں ساڈے تے لازم ہے جنہاں کول موبائل ہے نا وہ نیٹ تے کھولیا ہے تے کمالی والی سرکار ابن شاہ لکھ کے نہ ویکھیا ہے وہ تے ہوندا کی ہے
تے ویکھ کے تے پھر میں نے فون کرایا مولوی صاحب جڑے گل تو دس گیا نا آ سواد گیا ہے بزرگ ویکھن دا تے پھر ویکھیا ہے کہ مشرک تھلے عقل رکھ کے آپ اتنے بہن ہے کک سمجھ نہیں آ پھر دعا دے ہے کہ مشرک کیٹا بے غیرت ہوتا ہے وہ دی غیرت کو نہیں ہوتی اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ شرمگاہوں کو پوج لیتا ہے رب کو نہیں پوجتا جانوروں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا پتھروں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا بندوں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا جنڈیوں کو درختوں کو پوجتا ہے رب کو نہیں پوجتا اور سن لو سارے صوفیات یا قبراں اللہ نے تانوں دتیاں نے مبارک ہوئے تسی سان اپنی مسیت چاکو وا اہل حدیث ہو تانوں مبارک ہوئے تسی بڑے خوش نصیب ہو حضور دی قبر اللہ نے تواڈے حوالے کی نعرہ تکبیر اللہ حق علی حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب رسول اللہ کی قبر ہمارے پاس ہے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور دعا کر گئے میں ادھر علماء بیٹھے نے ادھر بھی جناب شیخ الحدیث بیٹھے نے ادھر بھی شیخ صاحب موجود نے میں ترجمہ کرن لگا یہ غلط ہوئے تو تسا مینوں دسنا اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد اے اللہ قیامت تک میری قبر اہل حدیث کو رہے یہ اس حدیث کا مفہوم ہے اے اللہ میری قبر اس گروہ کے پاس رہے جو مشرک نہ ہو جو قبروں کا پجاری نہ ہو میری قبر اس گروہ کے حوالے کر دینا پھر دیکھو حضور کی دعا قبول اللہ نے چنا ہے حضور کی قبر کے لیے تو اہل حدیث کو چنا ہے اس کا مطلب رب کے ہاں بھی ہم مشرک نہیں اور دنیا میں ہمیں کوئی مشرک کہتا بھی نہیں رب کے ہاں بھی ہم مشرک لا تجعلوا قبری عیدا حضور فرماتے ہیں میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر نو جشن میلاد عید نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا میری قبر کو عید نہ بنانا یا رسول اللہ عید بھی ہے تے تہاڈی قبر بھی ہے تے نال نہ سارے روضہ رسول دے ماڈل بنائے ہوئے تے ماڈل بنا کے تے پورے شہر عید والے دن لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر کو عید نہ بنانا جشن بھی ہے عید بھی ہے اور حضور کا روضہ بھی ہے اور گلی گلی چوک چوک میں روضہ رسول بنا ہوا ہے گجرات میں اور وزیر آباد ہی تو میں اپنی اکھاں نال ویکھ نہ کہیں میں جلسے تے جانا 12 ربیع الاول تے وزیر آباد تو ویکھن والا ہوندا ہے حافظ آباد ایک چوک بیت اللہ بنتا ہے تے مسجد نبوی تا روضہ رسول بنتا ہے تے بیت اللہ دا اپنی اکھاں نال میں طواف ہوندیا ویکھے طواف میں 2-3 سال پہلے فیصل آباد گیا نا بھجی عید ہے تو نماز کیوں نہیں وہ تھلے ایک بابا بیٹھے کو مشورہ نہ دے تھلے ایک بابا بیٹھا ہی وہ آتا ہی میں مشورہ نہ دے نہ شروع کر دینی یقین جانو اگلے سال ہونا 2 رکعت نماز شکر پڑھی انہاں کہ یہ عید دی نماز میں پھر اگلے سال اس تو اگلے سال گیا میں کہ عید تا پڑھی نے ایک کیڑی قربانی آ گئی دوجی بس کی کرنا ان اگلے دن 7 بکرے اگلے سال 7 بکرے ذبح کیتے انہاں کیا یہ اساں عقیقہ کیتا ہے میں کہ کس دا عقیقہ کیتا جڑے حضور دا عقیقہ کیتا ہے میں کہ نبی پاک دا عقیقہ کیتا ہے جڑے جی میں کہ حضور پیدا کدو ہے جڑے 12 ربیع الاول تے میں عقیقہ کدو کیتا جڑے 12 ربیع الاول میں کہ پیدا کدو ہے جڑے 12 ربیع الاول میں کہ عقیقہ کدو کیتا جڑے 12 ربیع الاول تے میں کہ 12 بندا ہے یا 7 دن بعد بندا ہے جنیڑا کل ہو گیا تو وہابی نہ ہو گیا قیامت تک حضور کا روضہ ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ لا تجعلوا قبری عیدا میری قبر کو میلہ نہیں لاؤ میری قبر کو عید نہیں بنا عید بنی ہوئی ہے ہر چوک چوراہے پر روضہ رسول بناؤ تو میں کہ روضہ رسول تساں کیوں بنایا آدھر جی حضور پیدا ہوئے تو میں کہ روضہ کو بنایا
حضور پیدا نہیں ہوئے تھے. میں کہ پھر روضہ کیوں بنایا؟ یعنی حضور پیدا ہوئے. میں کہا پیدا ہوئے بار ربیع الاول ہوئے جن جی ہوئے. میں کہا من خوشی ہے تو بھی خوشی ہے حضور پیدا ہوئے جن جی. میں کہا روضہ کیوں بنایا؟ یعنی اس دن پیدا ہوئے تھے. میں کہا اس دن پیدا ہوئے تو پھر روضہ کیوں بنایا ہے؟ یعنی اس دن پیدا ہوئے. میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا؟ میں نے تجھے یہ دسو عقل کے اندو کہ روضہ ولادت کی دلیل ہے یا موت کی دلیل ہے؟ مناتے ولادت ہو بناتے روضہ. یعنی تسی کیوں نہیں بنا دے؟ میں کہ اسی تے اس واسطے نہیں بنا دے کہ روضہ رسول بنان واسطے جگہ دا جنت ہونا ضروری ہے. چوک نہ پاک ہے پھر دھو لو. میں کہ جنہیں بھی دھو لوی ہے پھر بھی روضہ رسول کے لائق نہیں ہے. میں کہ جا پاک دو سی بنائی ہے جا پاک ہی کوئی نہیں. کتنے حضور تے روضے کا ماڈل بنائی. میں کہ یارن تو سا بنایا تے بارن تو سا جناب زیارت کی تھی 1300 تے لگیا تے وہ روضہ کوئی نہیں. تو کدھر گیا؟ جنازہ توڑ دیتا ہے. میں کہ بنایا کیسے؟ جنازہ بنایا. میں کہ توڑیا کیسے؟ جنازہ توڑیا. توجہ ہے؟ میں کہ بنایا کیسے؟ جنازہ بنایا. کادے واسطے بنایا؟ جنازہ ثواب واسطے زیارت واسطے. تو میں کہ پھر اگلے دن توڑ دیتا ہے. جی توڑ دیتا ہے. میں کہ توڑیا کیسے؟ جنازہ توڑیا. میں کہ بنایا کیسے؟ جنازہ بنایا. میں کہ توڑیا کیسے؟ جنازہ توڑیا. میں گستاخ کون ہے؟ جنازہ تسی ہو. کمال ہے. بناتے تم ہو توڑتے تم ہو گستاخ ہم. پوچھ جا کے علی سے محبت رسول کیا ہوتا، ادب رسول کیا ہوتا. پوچھ جا کے سیدنا علی سے رضی اللہ تعالی. حضور نے فرمایا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے کاٹ دے. فرمایا یا رسول اللہ میرے کو نہیں جے کٹیندا. تو سا کیک بنا کے تے حضور دا نام لکھ کے چھری پھیریے ظالمو. آپ کٹیا جے کیک حضور دا تے نام لکھ کے حضور دا پھر کیک کٹیا جے پھر کٹ کے تے پھر کھا گئے ہو. پھر گستاخ سانا دے ہو. پوچھ جا کے محبت امیر معاویہ سے رضی اللہ. حضور کے بال اور ناخن اتروا کے اپنے پاس رکھے ہوئے. جب موت آنے لگی فرمایا یہ حضور کے بال ہیں میں سنبھال کے 50 سال ڈبی چ رکھے. واہ معاویہ تیری شان پہ قربان. بڑا عظیم ہے معاویہ. کافروں پر حاویہ ہے. نہیں آئیں تو نہیں نا گجرات بیٹھے ہو. اجے میں جیلم جانا اتنے جلسہ ہو رہا. یہ نعرہ تو میں اتنے لانا جڑا اتنے لان لیا. کافروں پر حاویہ ہاں بہن لگے میں نے خوش کر دو. پھر جا کے جیلم اتوں ہی جا کے تقریر شروع کرنی ہے. جیلم پہلا نعرہ میرے تو کافروں پر حاویہ. میں آج جا صرف معاویہ واسطے رہا ہوں. کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ. پورے اجتماع میں جس بندے کو امیر معاویہ پر کوئی اعتراض ہے وہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے. معاویہ کا نوکر حاضر ہے. ہم ان کے چاکر حاضر ہیں. ہم ان کے غلام حاضر ہیں. ہم ان کے دربار کے نوکر حاضر ہیں. معاویہ کی شان پر معاویہ کے ایمان پر معاویہ کی صحابیت پر معاویہ کے مغفور ہونے پر معاویہ کے جنتی ہونے پر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو وہ سوال کرے. کوئی بندہ کہے نا میں وہ جانو کہے نا کوئی بندہ کہ معاویہ دی شان ہے کوئی قرآن دی آیت پڑھو تو کوئی حدیث پڑھو. میں نہیں آیت پڑھتا میں نہ حدیث پڑھا نہ آیت پڑھا. معاویہ دی شان اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد کا صحابی ہے. وہ صحابی رسول ہے بس. 1.25 لاکھ نبی ہوئے یا زیادہ یا کم. اگر روایت کو مان لیا جائے تو 1.25 لاکھ. اگر ضعیف ہے تو پھر کم ہوں گے زیادہ ہوں گے تھوڑے ہوں گے بہتے ہوں گے. جتنے انبیاء ہیں وہ 21 نبیاں دا ذکر قرآن ہے. باقی کسی نبی دا ذکر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. سارے نبی حق اتنے ہی شان کے لیے کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے. محمد کے صحابہ کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ محمد کے صحابی ہیں. خال المسلمین ہے معاویہ. ملک الاسلام ہے معاویہ. اسلام کا پہلا بادشاہ ہے معاویہ. امیر المومنین ہے معاویہ. خاتمے وہی ہے معاویہ.
ایک بدبخت ہے اس آخیا با سفارشی بھرتی ہویا ہے، سفارشی بھرتی ہویا ہے، معاویہ سفارشی بھرتی ہویا ہے۔ حضرت ابو سفیان آئے نا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرا پتر معاویہ ہے، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تے اینو کاتب اپنا وہی دا کاتب بنا، حضور نے بنا لیا تے کہنے لگے ویکھو سفارشی بھرتی ہوا ہے، انداز دیکھو ظالم کا، سفارشی بھرتی ہوا ہے۔ تو میں آگے دے وچ کیڑی کوئی بات سی اعتراض علی جڑی ظالمہ بدبخت ہو اعتراض کیتا جے او بندہ کسی نے پینا بھی ہوئے تو کوئی بندہ ویخ لینا، صحابہ نہیں پی گئے ہو بدبخت ہو، حضور دے ساتھیوں تو علاوہ تو کو نہیں لبیا، یعنی 1400 سال ہی تو بندہ کو نہیں لبیا گالی واسطے، جدو زبان کھول دے محمد کے صحابہ پر۔ سنو پھر جڑے سفارشی بھرتی ہویا، میں سفارشی ہویا جڑے جی ہویا، میں سفارش کی تھی کس سے جڑے ابو سفیان رضی اللہ عنہ دے والد محترم، تو میں کہ سفارش قبول کس کی تھی جڑے حضور نے، تو میں کہ حضور سفارشی بھرتی کر دیا، حضور نے سفارش قبول کی ہے نا، یعنی جی تو پھر میں آ گیا اعتراض سفارش کرنے والے پر نہیں، اعتراض تو اس پر ہے جس نے غلط سفارش کو قبول کر لیا، نعوذ باللہ۔ بھونکنا ہے تو حضور پر بھونکنا، ابو سفیان پر کیوں اعتراض کرتا ہے، امیر معاویہ پر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ سفارش تو پھر حضور نے قبول کی ہے نا، اگر زبان کھولتا ہے تو کھول، پتا چلے کہ تو کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ حضور پر بول کے حضور سفارشی بھرتی کرتے تھے، نعوذ باللہ، اپنے حکمرانوں پہ قیاس کیا ہے۔ سنو سفارشی بھرتی ہویا، میں کہ بالکل سفارشی ہویا، سفارش کی تھی صحابی نے قبول، حضور نے نہیں کی تھی، رب نے آسمان تو کی تھی، آل سیٹ رب نے قبول کی تھی، کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئندہ اسمبلی جو بنے گی، ہے تے بن گئی تے نہ بنی جائی بھی، بنی ہوئی بھی ہے تے نہیں بھی بنی ہوئی، بچکار بیچاری پھنسی ہوئی، آئندہ جو اسمبلی بنے گی ہم اس امیدوار کو اور اس جماعت کو ووٹ دیں گے جو ہمیں لکھ کے دے گا کہ ہم بل لائیں گے اسمبلی میں کہ آئندہ پاکستان میں قبر کچی بنے گی، پکی نہیں بنے گی۔ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ہم اس ہدف پر شرک کے خاتمے کی پہلی اینٹ اور بنیاد ہم انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں، اور اگر تم نے کچی نہ کی تو پھر ہم علی پاک کی سنت زندہ کریں گے، پھر اسی آپ کچیاں کرسا سنت مطابق بنسا۔ ایک بندہ تو سی قبرہ گرا سو، میں کہ توبہ گرانی کیوں ہے نا، سنت مطابق بنسا ہی بناواں گے، سنت کے مطابق علی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ حضور نے چن کے علی کو کہا تھا صحابہ میں سے، جہاں علی کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے، سیدنا علی نے اپنی حکومت میں کہا تھا ابو الحیاج اسدی کو، جاؤ کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے، وہ ڈیوٹی ادا کرو جو مصطفیٰ کے زمانے میں ادا کیا کرتا تھا، جاؤ کوئی اونچی قبر نظر نہ آئے، اور انشاءاللہ ہم یہ قانون بنوا کے چھوڑیں۔ دوسرا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نے یہ آئین بنوانا ہے، پتہ کون سا؟ کہ کوئی مسلمان جو مسلمان ہے وہ مرزائی مذہب اختیار کرے تو اس کو مرتد سمجھا جائے، تاکہ کوئی مسلمان ویزے کے لالچ، دنیا کے لالچ میں مرزائی نہ ہو سکے۔ جو مرزائی مذہب میں جائے مسلمان ہو اور کہے کہ مجھے آج کے بعد مرزائی لکھا آمدی لکھا جائے،
وہاں اس کو مرتد لکھا جائے اور اس کی سزا قتل کا تعین جو شریعت نے کر دیا ہے اس کو لاگو کیا جائے۔ اگر پرانے مرزائیوں کو آپ نہیں مارتے تو کم از کم جو نیا مسلمان ہو کے مرزائی ہو اس کو مرتد تسلیم کیا جائے تاکہ اس مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ تیسرا ہمارا ہدف یہ ہے عظمت صحابہ کا بل پاس کیا جائے اور دشمن اصحاب رسول جو توہین کرے اس کو الٹا لٹکایا جائے۔ یہ تیسرا ہمارا ہدف ہے۔ اور چوتھا ہدف اسی کے اندر ہی کہ گھر سے بھاگنے والی مفرور بچی کے نکاح کو عدالت قبول نہ کرے۔ جو گھر سے بھاگتی ہیں بچیاں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عدالت میں نکاح ہو جائے گا، دارالمان میں چلی جاؤں گی اور مجھے ہیرو بنا کے پیش کر دیا جائے گا اور پھر بیرون ملک ویزا لگ جائے گا، این جی اوز مجھے لے جائیں گی۔ ہم یہ قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہماری عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ قانون سازی ہو اور بچی کو پتہ ہو گھر سے بھاگنے کے بعد میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تاکہ بچی کے جذبات اگر ہے تو باپ کی عزت اور غیرت بھی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ 4 بنیادی اہداف لے کے ہم نکلے ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، اور انشاءاللہ آخری مارکہ آخری جلسہ ہمارا لاہور ہوگا اور ہم یہ قانون بنوا کے پھر واپس آئے۔ اینج لنگ مار جا سکتا ہے تو اینج بھی جا سکتا ہے، کی خیال ہے؟ اینج بھی جا سکتا ہے۔ یہ کرسی اقتدار کے لیے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ توحید کے لیے جائیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے جائیں، ہم اصحاب رسول کے ناموس کے لیے جائیں، ہم ہر مسلمان کی عزت اور غیرت کے دفاع کے لیے جائیں گے۔ اگر بلایا تو تشریف لے آؤ، اگر وہاں بیٹھنا پڑا تو بیٹھو گے، قربانی دینا پڑی تو قربانی دو گے، اپنے کولو خرچ کر کے آؤ گے انشاءاللہ۔ جب آواز آئے تو آپ نے نکلنا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کہ واپس نہیں آوائیں گے، نہیں آوائیں گے واپس، یا منوائیں گے یا پھر منوائیں گے، مریے کیوں مارا گے، ایڈے چھیتی مرنا ہے، قبریں کچیاں کر کے مرنا ہے، کیا خیال ہے؟ یا منوائیں گے یا پھر منوائیں گے انشاءاللہ، منوائیں گے جیسے منوانے کا حق ہوتا ہے۔ 5000 لفافے لے کے واپس کوئی نہیں آوڑ، ایسا کوئی نہیں آکڑا پاسی آ رہے ہیں فرانس دے سویر نو کڈھنے، توڑا ابا بھی کڑ سی وہ اتھے ہی بیٹھا ہے تے ابے اور اتھے لگ گیا ہے۔ ہم جس کے لیے نکلیں گے منوا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہابیوں کا دھرنا تم نے دیکھا نہیں، وہ تھے نا علامہ یزدانی رحمت اللہ، دھوبی گھاٹ جلسہ سی، کہنے لگا دھوبی گھاٹ تو نے بے نظیر کی ریلی بھی دیکھی ہے، آج علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھ لو، تم نے وہاں دوسرے لوگوں کے دھرنے دیکھے ہیں، ہمارا دھرنا بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، کہ ہم نے دنیا کے لیے تو جانا ہی نہیں ہے، اقتدار کے لیے تو جانا ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ساری جماعتوں پر کہ سیاست کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، جلوس بھی، احتجاج بھی، دھرنے بھی، پروگرام بھی، اسلام کے لیے کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ مذہبی جماعتیں بھی نہیں کہتی کہ اسلام کا نفاذ کرو نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، نماز کا نظام لے آؤ نہیں تو یہاں بیٹھے ہیں، حدود اللہ کا نظام لے آؤ نہیں تو ہم بیٹھے ہیں۔ یہ اہداف ہم انشاءاللہ متعین کر چکے اور انشاءاللہ یہ منوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور ہر ضلع میں انشاءاللہ پروفارمے آئیں گے کہ اس کے ساتھ حمایت کرنی ہے جو ان اہداف پہ جماعت کی ان اہداف کو ترجیح دے اور ان کو قبول کرے تاکہ ہمارے لیے آگے راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اس پہ قائم رہے۔ جس میں نبی میں کسی قسم کی زندگی موجود ہے، کیا مومن قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ نبی کیا مومن قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات میں گزرا، موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس سے گزر ہوا
تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے. یہ ایک معجزہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کو عام جو ہے اصول یا ضابطہ یا ایک قانون ثابت نہیں کیا جا سکتا. معجزہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا منظر ہوتا ہے. وہی انبیاء پھر آسمانوں پہ حضور سے ملے، وہی انبیاء قبر میں نماز پڑھتا ملے، وہی انبیاء حضور کے پیچھے بیت المقدس میں آ کے نماز پڑھی. یہ سارا سفر معراج جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ معجزہ نبوی ہے. لہذا اس سے دلیل ثابت نہیں کیا، نہ قانون ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ محدثین کرام کو اصول ہے. اور نہ ہی بندہ کوئی عام قبر میں نماز پڑھتا ہے. کیا نہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قبر کے اندر جسم میں کسی قسم کی زندگی موجود ہے؟ یاد رکھے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ان کی اجساد مبارک محفوظ ہے، معصوم ہے اور مامون ہے. ان کو قبر کی کوئی مٹی کوئی چیز کھا سکتی نہیں کھا سکتی. باقی زندگی جو ہے وہ ان کی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. اس کی کیفیت ہمارا رب جانتا ہے. ہمارے سے وہ پردے میں زندگی ہے، وہ برزخی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. اس کی کیفیت اللہ کے علم میں ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے. قرآن پاک کے شروع میں نا الذین یؤمنون بالغیب، یہ امور غیب جو غیب ہے ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ برزخی زندگی کیسی ہے. ہمارا ایمان ہے جو حضور نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں وہ یا وہ جنت کے اندر یا برزخی زندگی کے ساتھ سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے بزرگان دین اپنے اپنے جناب برزخی زندگی ان کی شروع ہو چکی ہے. جس دن موت آئی قبر میں گئے برزخی زندگی شروع ہے. لیکن یہ کہنا کہ قبر میں زندہ ہے اور موجود ہے اس پر کوئی دلیل آپ نے تعین کر دیا نا، پھر آپ نے تو کھول کے رکھ دیا، پھر برزخی تو نہ رہا، پردہ تو نہ رہا. آپ نے تو کہا یہاں زندہ ہے. اس کی برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت ہمارا رب جانتا ہے. اولیاء بھی زندہ ہے برزخی زندگی کے ساتھ، شہداء زندہ ہے برزخی زندگی کے ساتھ، انبیاء زندہ ہے برزخی زندگی کے ساتھ، نیک بندے زندہ ہے برزخی زندگی کے ساتھ، کافر بھی زندہ ہے موت کے بعد برزخی زندگی کے ساتھ، لیکن وہ عذاب میں ہیں اور نیک بندے اللہ کی رحمت میں ہیں. لہذا برزخی زندگی سب کو حاصل ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، سب کو حاصل ہے کہ برزخی زندگی جس طرح دنیا کے اندر انبیاء کی زندگی پاکیزہ تھی، پاک تھی، سب سے بلند تھی، سب سے پاکیزہ تھی، سب سے اعلیٰ تھی، سب سے کامل تھی، اسی طرح برزخی زندگی بھی انبیاء کی اعلیٰ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.